अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सिलसिलावार नावल ससुराल का एपिसोड 3 लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। मोमना के पेट के दर्द में इजाफा हुआ था। वो थके कदमों से चलने लगी। जब राबिया की आवाज़ सुनाई दी, हम झांकेंगे भी नहीं तुम्हारे कमरे में। तुम मरो या जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। राबिया अमर को कह रही थी और अमर खामोशी से बाहर निकल आया। हफ्ते का दिन था। कल की लड़ाई के बारे में आमिर और मोमना ने कोई बात नहीं की थी। हफ्ता होने की वजह से सब मर्द घर ही थे। आज छुट्टी थी। आमिर मोमना का ख्याल रख रहा था। वक्तन फवक्तन इसे दर्द होता रहता, मगर फिर आराम आ जाता। दोपहर को मोमना किचन में सबको नज़रअंदाज किए खाना निकाल कर कमरे में ले आई। खाना खाने के कुछ देर बाद इसके दर्द में इजाफा हुआ। इसने आमिर को बताया कि इसे लेबर पेन शुरू हो गया है। आमिर परेशानी के आलम में सलमा के पास भागा था। माँ सौतेली हो या सगी, बच्चा परेशानी के वक्त उसी के पास जाता है, मगर सगी माँ और सौतेली में फर्क होता है। सलमा ने आमिर की बात पर कान ना धरे। सब लोग घर में मौजूद थे, मगर किसी ने झांकना दोबारा नहीं किया। आमिर ने जल्दी से गाड़ी की चाबी ढूंढी और मोमना को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले आया। दोनों के लिए ये पहली बार था, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। अस्पताल में दाखिल होते ही नर्स ने इसे बड़ी चादर में लिपटा देखकर हंस दी। लगता है तुम्हारे इलाके में बर्फ पड़ी है। नर्स की बात पर मोमना खामोशी से सर झुका गई। बेड पर लेट जाओ, डॉक्टर आ रही हैं। नर्स के कहने पर मोमना बेड पर लेट गई। दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ना आई। इसने तंग होकर मैके फोन किया। इसकी अम्मी ने इसे तसल्ली दी और जल्दी पहुंचने का कहा। तुम्हारे साथ कौन कौन है? शाजिया बेगम के पूछने पर मोमना रो दी। मम्मा, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सिर्फ आमिर है, मुझे आपकी ज़रूरत है। आप आ जाएं प्लीज़। पास बैठी नर्स को मोमना की तकलीफ का अंदाज़ा हुआ था। कटने के बाद नर्स ने इससे पूछ ही लिया, कोई नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं, कोई नहीं है, मोमना ने बेड से उठते कहा था। शाजिया बेगम ने इसे अस्पताल के करीब चाचू के घर आने का कह दिया। ससुराल वाले क्यों ना आए? नर्स ने तजस्सुस से पूछा। पता नहीं, मोमना कहकर तेजी से लेबर रूम के बाहर आ गई। आमिर मोमना को दर्द में देखकर काफी उदास था। अस्पताल से चाचू के घर ले जाते वक्त इसने फोन करके घर मोमना के बारे में बता दिया था। इन लोगों की बेरुखी पर आमिर और दुखी हो इन लोगों की बेरुखी पर आमिर और दुखी हुआ था। मोमना ने आमिर के चेहरे को देखा। जब से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, इसने खुद को रोने से बांध रखा था। आंसू बार बार आंखों से बह पड़ता। वो मर्द था, मगर बहुत कमजोर दिल मर्द था। मोमना की तबीयत खराबी पर यूं ही रो पड़ता। वो जैसा भी था, मगर मोमना पर जान देता था। अगर गुस्सा कर भी देता तो ये इसकी फितरत थी। मर्द तो होते ही अनाज आते हैं। अपनी अना पर सवाल उठाने वाली उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकते। आमर को भी इस कुछ अरसे में एहसास हो गया था कि मोमना क्या क्या सह रही है कि मोमना क्या क्या सह रही है। इसे पछतावा इसे पछतावा था अपनी लाइल्मी पर। इस वक्त वो सिर्फ मोमना को सोच रहा था, जो दर्द से रो रही थी। आमिर के पास तसल्ली के अल्फाज भी नहीं थे। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चाकू चाचू के घर पहुंचकर मोमना पुरस्कून हो गई। दर्द दर्द बढ़ता जा रहा था और दिल की धड़कन तेज से तेज हो रही थी। एक तरफ माँ बनने की खुशी और दूसरी तरफ अजीब सा डर था कि क्या होगा। मोमना को घर के नीचे वाले पोर्शन में रखा था कि वो पुरस्कून रह सके। फिर आई यूनिट क्लिनिक से एक लेडी डॉक्टर को बुलवाकर मोमना की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। मोमना की मम्मा इसके साथ साथ रहती। इसकी चाची नाजिया इसके लिए बार बार कुछ खाने को ले आती। इनके प्यार को देखकर मोमना बेसाख्ता मुस्कुरा देती। रात मगरिब के वक्त सलमा अरफान साहब और उज़मा मोमानी वहां आ गए। अच्छी खासी दावत उड़ाकर बगैर मोमना को तसल्ली दिए या कोई मदद किए घर जाने की तैयारी में खड़े हो गए। सलमा को रात के रुकने का कहा तो इसने बेनियाजी से क्या ये कहकर जान छुड़वा ली कि इसकी छोटी बेटी इसके बगैर सोती नहीं है। रात अग- अगर रात में बच्चा पैदा हो जाए तो हमें बता दें, वरना सुबह हम आ जाएंगे। इन लोगों का इस कदर बेहिसपन शाजिया बेगम समेत सबको हैरान कर गया। रात ईशा के बाद शाजिया ने इसरार करके पूछा तो मोमना ने इन्हें सारी बातें बता दी, जो शादी के बाद ससुराल में इसने सही थी। कब और गुस्से से शाजिया बेगम लाल हो गई थी।
مومنا کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کتنے لاڈ پیار سے پالا تھا انہوں نے اس معصوم پری کو، کبھی گرم ہوا بھی نہ لگنے دی تھی، اچھے لوگ سمجھ کر وہاں شادی کروا دی تھی، اور وہ کیسے نکلے تھے۔ ان کی بیٹی کب اتنی سمجھدار ہو گئی تھی کہ ان سے باتیں چھپانے لگی تھی۔ کبھی چھوٹے بھائی سے لڑائی ہو جاتی تھی یا کوئی چیز نہ ملتی تو گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اور اب مسکرا کر ہر درد سہ رہی تھی۔ رات کے 3 بج گئے جب مومنا ٹھیک نہیں ہوئی تو اسے ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ درد برداشت کرتے کرتے بالآخر دن کے 2 بجے مومنا نے ایک خوبصورت اور ننھے سے وجود کو جنم دیا۔ بالکل مومنا کی فوٹو کاپی تھا، بڑی بڑی آنکھیں مگر ان کا رنگ کالا تھا، جبکہ مومنا کی آنکھیں پوری تھیں۔ چھوٹی سی ناک اپنے دادا پر گئی تھی، اور پتلے سے ہونٹ نہ جانے کس کی مشابہت رکھتے تھے۔ خیر وہ ننھا وجود دیکھ کر مومنا ہر درد بھول گئی، اور خوشی سے اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ سب درد اس نے اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے ہی جھیلا تھا۔ ایک ماں ہر درد اپنی اولاد کی خاطر مسکرا کر سہ لیتی ہے۔ ماں اور بچہ دونوں کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایک بات مومنا کو سمجھ آ گئی تھی، سرکاری ہسپتال میں بغیر جان پہچان اور سفارش کے ڈاکٹر مریض کو خاص اہمیت نہیں دیتے۔ مومنا کے ساتھ والے بیڈ پر عورتیں تڑپتی اور چیختی رہتی، مگر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیا جاتا۔ جس کی سفارش ہوتی اس کے آگے پیچھے بھاگ رہی ہوتی۔ مومنا کے والد ڈاکٹر تھے، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے مومنا کا اچھی طرح خیال رکھا گیا تھا۔ سلمیٰ جو ہی کمرے میں آئی فوراً بچے کو اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ مومنا نے شازیہ بیگم کی طرف دیکھا جو ناگواری سے سلمیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ مومنا ایک سرت آ بھر کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سب لوٹ آئے۔ شازیہ بیگم بچے اور مومنا کو لے کر کمرے میں آ گئے۔ 3 دن وہ مومنا کے پاس رہے، اور ان 3 دنوں میں مومنا کو کسی نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا اور نہ ہی بچے کو دیکھا۔ سلمیٰ کے علاوہ کسی نے بچے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ شازیہ بیگم خود جا کر کھانا لے آتی۔ تیسرے دن جب اس کی بس ہوئی تو وہ مومنا اور بچے کو لے کر اپنے گھر لے آئیں۔ مومنا اپنے مائکے میں تھی جب اسے خبر ملی کہ نائلہ بھی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور سلمیٰ کے ایک ہفتے سے اس کے ساتھ ہسپتال میں ہے۔ آپریشن سے نائلہ کو ایک بیٹی ہوئی۔ مومنا ایک سرد آ لے کر رہ گئی۔ مومنا کی باری سلمیٰ نے بہانہ بنا دیا تھا، اور نائلہ کے ساتھ ایک ہفتے سے ہسپتال میں رہی۔ اور اتنا ہی نہیں، نائلہ کے آپریشن کے بعد بچی اور نائلہ دونوں کو سلمیٰ نے بڑی لگن سے سنبھالا تھا۔ عامر اور مومنا نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ جتنا خیال نائلہ کا رکھا گیا تھا اتنا مومنا کا حق بھی تو تھا۔ آخر اس معصوم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو اتنی نفرتیں جھیلنی پڑیں۔ عامر آفس کے سلسلے میں اکثر گھر آ جاتا اور کبھی کبھار مومنا سے ملنے چلا جاتا تھا۔ مومنا امی کہہ رہی تھیں تم نے ان کے کچھ برتن چوری کر لیے ہیں، کافی شور ڈالا تھا رات میں انہوں نے۔ عامر آج مومنا سے ملنے آیا تھا اور سلمیٰ کے تماشے کے بارے میں اسے بتایا۔ کون سے برتن؟ مومنا نے حیرانگی سے پوچھا۔ امی کہہ رہی تھی کہ تم اسٹور سے کچھ چیزیں چرا کر لے گئی ہو، ان کے کچھ برتن بھی تھے۔ عامر نے بتایا تو مومنا غصے سے بھر گئی۔ اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا؟ میں نے کہا میں پوچھوں گا، وہ چوری نہیں کر سکتی۔ عامر نے یوں بتایا جیسے کوئی تیر مار آیا ہو۔ عامر آپ کی بیوی پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے اور آپ نے کچھ نہیں کہا؟ مومنا غصے میں بولی تو عامر سر جھکا گیا۔ شازیہ بیگم نے دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ وہ شہزاد صاحب سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز تھے۔ اگر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتے تو بات بگڑ سکتی تھی۔ ایک بار گھر پہنچنے دو، اب نہیں بخشوں گی ان لوگوں کو، مومنا نے دل میں فیصلہ کر لیا، اور آنے والے وقت کے لیے ذہن کو تیار کرنے لگی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خاموش رہنے سے یہ لوگ اسے خوب دبائیں گے۔ لیبر پین سے کچھ دن پہلے ہی اس نے اسٹور کو صاف کیا تھا۔ جالوں اور دھول سے بھرا اسٹور اس نے کچھ گھنٹوں میں صاف کر دیا تھا، اور وہاں موجود ایک پھٹی ہوئی دری سے اسے ملی تو وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ اسے سلائی کر کے کمرے میں بچھا لی تھی۔ سلمیٰ کو اسی کا غصہ تھا، اسی لیے الزام لگا رہی تھی، ورنہ اسٹور میں ایک بھی برتن موجود نہیں تھا۔ صرف پرانا فرنیچر تھا جو مومنا نے صاف کر کے چمکا دیا تھا، جس کا کریڈٹ رابعہ کو مل گیا تھا۔ سلمیٰ نے سب کو یہی بتایا کہ رابعہ نے یہ اسٹور صاف کیا ہے۔ محنت مومنا کی اور کریڈٹ رابعہ لے گئی۔ مومنا بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ شادی کے بعد سے اب تک کے تمام مناظر اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ غلطی میری بھی تھی، مگر اتنی نہیں کہ مجھ پر یہ ظلم کیے جائیں۔ عورت تو محبت کی بھوکی ہوتی ہے، اپنے شوق سے وفا کرتی ہے، صرف اس کے پیار کے لیے، توجہ کے لیے۔ ہم اگر عامر
اس کا ساتھ دے تو اسے کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مومنہ کو اس کے والدین نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی۔ شادی سے پہلے تک وہ پارا کرتی وہ شادی سے پہلے تک وہ پردہ کرتی، نماز قرآن پڑھتی، صبح شام کے اذکار کرتی، مگر شادی کے بعد اس نے نماز تو نہ چھوڑی مگر باقی سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ میرا اللہ مجھ سے خفا ہے، اسی لیے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ میں اب کوئی گناہ نہیں کروں گی، بس اللہ کو راضی کروں گی۔ مومنہ خود سے مخاطب تھی۔ حاملہ عورت کے ہارمونز میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ کسی معمولی بات پر غصہ کرتی ہے، کبھی یوں ہی خوش ہو جاتی ہے، کبھی چڑچڑی ہو جاتی ہے، کبھی طبیعت کیسی کبھی ویسی۔ اس حالت میں عورت کو کسی پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے پیار سے ٹریٹ کیا جائے، ورنہ اس کے ذہن کے ساتھ ساتھ بچے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ مگر مومنہ نے اپنی ساری پریگنینسی کی حالت میں ذہنی اذیت ہی جھیل لی ہے۔ مومنہ عامر کی آواز پر وہ چونک کر خیالات سے باہر آئی۔ چلیں لیٹ ہو رہا ہے جی، مومنہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج وہ واپس اپنے سسرال جا رہی تھی۔ شازیہ بیگم مومنہ اور بچے کو لے کر اندر داخل ہوئیں تو ساری عورتیں ناگواری سے منہ بنا کر چلی گئیں۔ سلمہ نے سلام دعا کی اور کچن میں گھس گئی۔ مومنہ لب بند کیے کمرے میں آ گئی۔ کیا نام سوچا ہے پھر بچے کا؟ شازیہ بیگم مومنہ سے مخاطب ہوئی۔ وہی جو اس کے دادا نے بتایا تھا، امیر معاویہ۔ مومنہ نے خیالوں میں گم جواب دیا۔ شازیہ بیگم نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ 2 دن بعد مومنہ بستر سے اٹھی تھی۔ 2 دن عمر کی چھٹی تھی، سو وہ کھانا اسے لا دیتا۔ وہ آفس چلا گیا تھا۔ بھوک نے ستایا تو وہ اٹھ کر کچن میں گئی۔ سلمہ نائلہ کے ساتھ گپے ہانکنے میں مگن تھی۔ امی کھانا نہیں ہے؟ مومنہ نے خالی برتن دیکھ کر پوچھا۔ ختم ہو گیا، سلمہ نے مختصر جواب دیا اور پھر سے گپے ہانکنے لگی۔ مومنہ خاموشی سے واپس آ گئی۔ دودھ اور ڈبل روٹی کھا کر اس نے کمرے کی صفائی کی۔ معاویہ سو رہا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ صفائی کرتے وقت اسے احساس ہوا اس کے جہیز کی کافی چیزیں غائب ہیں۔ مومنہ سلمہ کے پاس گئی اور پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ چیزیں تو سلمہ نے خود کی خریدی ہیں۔ مومنہ اس کے سفید جھوٹ پر حیران رہ گئی۔ عامر میرے جہیز کی چیزیں امی لے گئی ہیں اور واپس نہیں کر رہی۔ شام میں مومنہ عامر سے مخاطب ہوئی۔ جو کچھ بھی ہو، جہیز ایک باپ کی عمر بھر کی کمائی ہوتا ہے جو وہ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ ایک بیٹی کبھی بھی اپنا جہیز کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ مومنہ اگنور کر دو، چھوڑ دو، عامر نے بے دارگی سے کہا۔ عامر میرا جہیز ہے۔ عامر نے مومنہ کی بات ہی کاٹ دی۔ واٹ جہیز؟ بس کر دو، چھوڑ دو، میں تنگ آ گیا ہوں روز روز کے جھگڑوں سے۔ عامر اکتا کر کمرے سے جانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں، آپ کی زندگی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ مومنہ نے معاویہ کو گود میں لے کر غصے سے کہا۔ بلاتا ہوں ان کو، کیوں تیرا جہیز لے گئے؟ عامر غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ مومنہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر بعد عرفان اور سلمہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں مومنہ؟ عرفان نے غصے سے کہا۔ مومنہ لب پینچے خاموش رہی۔ کچھ چیزیں ہی لے کر گئے ہیں، اتنا شور کیوں ڈالا ہوا؟ عرفان پھر مخفف ہوا۔ میرا جہیز ہے، وہ چیزیں نہیں، ان کا کوئی حق نہیں میرے کسی بھی سامان کو ہاتھ لگائیں۔ مومنہ نے سختی سے کہا۔ تم تو بڑی شریف ہو جیسے۔ عرفان نے پھر زہر گھلا۔ ہاں تو نائلہ جیسی شریفی کو لے آتے جو آپ کو پسند بھی آتی۔ مومنہ نے دو بدو جواب دیا۔ نائلہ تیری وجہ سے لڑتی تھی ہم سے، تجھے ہم اتنی عزت دیتے ہیں۔ سلمہ نے بھی دانت پیس کر کہا۔ کون سی عزت بھائی؟ بھوکی میں رہتی رہی، تانے اس میں سنتی رہی، بچہ پیدا کر کے آ گئی، آپ لوگوں کو خبر نہ ہوئی۔ مائکے میں پورا مہینہ رہ کر آئی، بچے کی شکل بھی تم لوگوں نے نہیں دیکھی، یہ عزت ہے؟ مومنہ پھٹ پڑی تھی۔ عامر خاموشی سے ایک جگہ بیٹھا رہا، یوں جیسے کوئی بت ہو۔ سلمہ بھاگ کر اریبہ اور رابعہ کو بلا لائی۔ کیا تکلیف ہے مومنہ؟ کیوں جان نہیں چھوڑتی ہماری؟ اریبہ آتے ہی بد لحاظی سے بولی۔ عامر کے بت میں پہلی بار حرکت ہوئی اور وہ غصے سے اٹھ کر اریبہ پر چڑھ دوڑا۔ دفع ہو جا میرے کمرے سے، نکل جا کمینی، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ عامر نے اریبہ کو دھکا دے کر کمرے سے نکال دیا۔ عرفان بھی غصے سے کھڑے ہو گئے۔